Khalid bin Walid, the greatest military general that ever lived, and of course उनसे भी great अगर कोई है तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. And in fact Khalid himself acknowledges this. He learned from the best. वैसे भी best थे लेकिन obviously he learned from the best रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और खालिद ने खुद एक्नॉलेज किया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि अगर मुझे स्ट्रैटेजी में किसी ने कभी मात दी है, और रिमेंबर कि खालिद बिन वलीद ने वाइट वॉश किए हैं और क्लियर विक्ट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह, और लगातार विक्ट्रीज 100+ विक्ट्रीज, और अनडिफीटेड, एब्सोल्युटली अनडिफीटेड बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह एंड द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. बट ऑब्वियसली खालिद बिन वलीद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की स्ट्रैटेजी से मात दी थी हुदैबिया में, जब कुरैश मक्का ने हुदैबिया में खालिद बिन वलीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था कि आप जाके रैकी करें और ज़रा रोकें मुसलमानों को, जाकर देखें. तो खालिद बिन वलीद की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी इन शॉर्ट, जिसके लिए वो बहुत मशहूर थे, और जो स्ट्रैटेजी आज तक जो है वो पढ़ाई जाती है मिलिट्री कॉलेजेस में और वॉरफेयर की स्ट्रैटेजीज में, और ये मत समझिएगा कि अब मॉडर्न वॉरफेयर में खालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रैटेजीज अप्लाई नहीं होती हैं, अभी भी अप्लाई होती हैं. तो खालिद बिन वलीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेन स्ट्रैटेजी बेसिकली वो ये थी कि दुश्मन के लिए इल्यूजन्स क्रिएट करना और कैमोफ्लाज क्रिएट करना, और दुश्मन को अपनी लोकेशन ना पता लगने देना. दुश्मन कंफ्यूज्ड रहे कि ये हैं कहाँ एक्चुअली, और वो इसी सोच में रहे कि पता नहीं कहाँ से अटैक कर देंगे, और दुश्मन की तवज्जो जो है उसको डाइवर्ट करना. तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जैक्ट हुदैबिया में इसी तरह खालिद बिन वलीद को भी पता नहीं लगने दिया कि मुसलमान एग्जैक्टली किस रूट से आ रहे हैं और कितने हैं. तो खालिद बिन वलीद ने तब भी एक्नॉलेज कर लिया था इन हिज हार्ट कि वाकई ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, सच्चे नबी हैं. ऑब्वियसली क्योंकि खालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू हिम फ्रॉम लॉन्ग टाइम, और फिर जाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताने का मकसद ये है कि खालिद खुद एक्नॉलेज करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मुझे आउट प्ले किया, यानी व्हेन इट केम टू स्ट्रैटेजी, सुभान अल्लाह. बट एनीवे, ही इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जनरल, द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल, और सुभान अल्लाह खालिद बिन वलीद 6 फुट, एंड सुभान अल्लाह खालिद बिन वलीद 6 फुट 5 इंचेस, 6 फुट 4 इंचेस तकरीबन उनका कद आता है, और अ जाइंट मस्कुलर फिगर, वेरी टॉल, हैंडसम, एक्सट्रीमली हैंडसम, और हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़ी रिजेम्बलेंस थी. इनफैक्ट बनी मखजूम सेम ट्राइब से भी हैं, बनी मखजूम इनका ट्राइब है, हज़रत उमर का भी मखजूम ट्राइब है. तो इतने मस्कुलर थे कि सहाबा कहते हैं कि हमें खालिद की बॉडी पे जर्रा बराबर भी फैट नजर नहीं आया यानी मसल के अलावा हमने कुछ देखा ही नहीं खालिद की बॉडी में. तो इमेजिन वो क्या एक फिगर होता होगा जब वो सामने से चल कर आते होंगे और हाथ में तलवार होती होगी, तो दुश्मन देख के उनको कांप जाता होगा, बल्कि देख कर क्या, दुश्मन उनके नाम से कांप जाता था. खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद हर चीज में नंबर 1 थे. कुछ लोग होते हैं वो एक चीज में स्पेशलाइज करते हैं वॉर में. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग स्वॉर्ड फाइटिंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग जो है वो कैमोफ्लॉज में अच्छे हैं, कुछ लोग जो है वो स्पीयर फाइटिंग में अच्छे हैं, कुछ लोग हॉर्स राइडिंग में अच्छे हैं, कुछ लोग जो है वो कैमल के हवाले से हाईली ट्रेंड होते हैं इन वॉर्स, कुछ लोग जो है वो मूविंग टारगेट को अटैक करते हैं मूवेबल हॉर्स पे, ऑब्वियसली हॉर्स जब मूव कर रहा होता है. खालिद इब्न वलीद एक एक चीज में नंबर 1 थे, एक एक चीज में माहिर थे, यानी कि उनका मुकाबला कोई नहीं था. ही यूज्ड टू आउट प्ले एवरीवन, यानी हर एक को पीछे छोड़ जाते थे. दैट्स वाई आप खुद सोचें कि जिस जनरल का, जिस मिलिट्री कमांडर का फैन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बंदे हों, आप खुद सोच लें कि वो फिर क्या एक बला कहना चाहिए उर्दू में अगर कहें, बट क्या ही वो मतलब फिगर होगा. सुभान अल्लाह कि अबू बकर सिद्दीक जिनके फैन हैं, और मैं आगे जाके आपको बताऊंगा अबू बकर सिद्दीक कितने बड़े उनके फैन थे. अबू बकर सिद्दीक ने एक जुमला भी कहा था उनके बारे में, और अक्सर हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अबू बकर सिद्दीक का इस पे इख्तलाफ भी कुछ रहता था. हज़रत उमर समझते थे कि आप खालिद को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, और उन्हें नसीहत करते रहते थे कि कहीं आप बायस ना हो जाएं, लेकिन मैं आगे जाके आपको इंशाल्लाह बताऊं. तो दिस इज खालिद इब्न वलीद इन अ नटशेल. Someone who's very tall, very handsome, very muscular, subhanallah. And he used to hang out with this cool gang, this group in Makkah, Islam लाने से पहले. Obviously
ان کے جو بیسٹ فرینڈس تھے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفوان بن امیہ بن خلف جو کافر تھا جس کو حضرت بلال صلی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، اور ان کا جو ہے ان کے بیٹے صفوان، اور بعد میں اسلام لے آئے تھے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی بعد میں اسلام لے آئے تھے، اور ظاہر ہے کہ اسی طرح ابو سفیان یوز ٹو ہینگ آؤٹ ود ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو ایک پورا گروپ تھا، اسپیشلی جب ینگ ایج میں حضرت عمر صلی اللہ عنہ، عمر بن العاص، صفوان بن امیہ، اور پھر ظاہر ہے کہ اکرمہ، دیز ور آل مسکولر مین، ٹال مین، اور مطلب جیسے وہ آج کے ماڈرن کانٹیکس میں مثال دوں کہ ایک گینگسٹر گروپ نہیں ہوتا، گینگسٹر ان اے پازیٹیو سینس، یعنی دور سے پتہ لگتا ہے نا کہ ایک وہ گینگ آ رہا ہے اور ایک ہیبت آتی ہے اس گینگ کو دیکھ کے، رائٹ؟ سو دس واز دس سارٹ آف اے گروپ، اور ریسلنگ میں ماہر، ہارس رائڈنگ میں ماہر، آرچری میں ماہر، یعنی یو نیم اٹ، یہ پورا جو گینگ تھا، یہ جو گروپ تھا، سبحان اللہ، دے یوز ٹو ریسل ٹوگیدر، دے یوز ٹو پلے ٹوگیدر، کمپٹیشنز میں حصہ لیتے تھے، کمپٹیشنز جیتتے تھے، ہارس رائڈنگ کے کمپٹیشنز جیتتے تھے۔ تو نو ڈاؤٹ خالد بن ولید واز دا پرائڈ آف قریش، دیٹس وائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ایفرٹس کی خالد بن ولید اسلام کی طرف آ جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اسلام میں آنے کا مطلب تھا کہ قریش کی ایک بہت بڑی سپورٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جس بات پہ قریش اتراتے تھے وہ بات ختم ہو جائے گی۔ سو بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ہاؤ ہی کیم ٹو اسلام، ہاؤ ہی ایکسیپٹڈ اسلام، سبحان اللہ۔ بٹ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خالد بن ولید کا جو بیک گراؤنڈ ہے، خالد بن ولید کیسے بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تھوڑا سا آپ کو خالد بن ولید کے والد کے بارے میں کیونکہ اس میں ہمارے لیے بڑے لیسنز ہیں۔ سب سے پہلی بات، خالد بن ولید صلی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے مخزوم، بنو مخزوم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خالد رضی اللہ عنہ کی آنٹ ہے، شی از دی آنٹ آف خالد رضی اللہ عنہ۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی وہ بیسیکلی ان کی مین انٹینشن تھی قبائل کو آپس میں جوڑنا، یونائٹ کرنا، اور ظاہر ہے اس میں ڈپلومیٹک ریزنز بھی تھیں، اور ڈیفینیٹلی اس میں یہ تھا کہ ڈفرینٹ قبائل کا دل بھی نرم ہو، اینڈ ہی کوڈ اسٹیبلش ریلیشن ود ڈفرینٹ ٹرائبس سو دیٹ دے کین انٹر دا فولڈ آف اسلام۔ تو یہ ہمیشہ خالد رضی اللہ عنہ ظاہر ہے وہ کنیکٹڈ بھی رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے بھی، کیونکہ ان کی جو آنٹ تھیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف۔ تو بنو مخزوم واز اے ویری اسٹرانگ ٹرائب، اور بنو مخزوم جو ہے یہ پوئٹری میں بہت زبردست ان کا ٹیلنٹ تھا، اور ایلوکوینسی میں ان کا کوئی جو ہے وہ مقابلہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ ابو جہل، ہی از فرام بنو مخزوم، الولید، یہ جو خالد بن ولید کے والد کا والد ہے وہ بنو مخزوم سے ہے، حضرت عمر بن الخطاب از فرام بنو مخزوم، اینڈ دا لائکس آف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بنو مخزوم۔ تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے گریٹ مین بنو مخزوم میں پائے جاتے ہیں، اف وی کوٹ خالد بن ولید، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور ابو جہل کی جہاں تک بات ہے تو وہ بھی بہت ایلوکوینٹ تھا اور پوئٹری کا ماہر تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی ایگو اور اس کی انا اور اس کا تکبر، دیٹس وائی ہی از کالڈ دا فیرو آف دی امہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، یہ فیرو آف مائی امہ ہے۔ الولید کا جہاں تک معاملہ ہے، الولید جو ہے انتہائی رچ، ویلدی، اور انتہائی سلجھا ہوا ایک لائف سٹائل، سلجھے ہوئے سے مراد ہے کپڑے اچھے پہننا اور صاف ستھرا رہنا، اور نظر آتا تھا دور سے کہ یعنی کوئی چیف جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ الولید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی اولاد بہت زیادہ تھی، بے شمار اولاد تھی۔ خالد بن ولید کے بہت سبلنگز تھے، یعنی اس کی ملٹیپل میرجز تھیں الولید جو ہے ٹو ایڈ ٹو اٹ، الولید جو ہے وہ وحیدہ کے نام سے مشہور تھا، دی ون، وحید کے نام سے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جیسا مہمان نواز کوئی نہیں تھا، اور پلگرمز کو الولید جو ہے وہ بہت اسپیشل ٹریٹ کرتا تھا، اور اتنا اسپیشل ٹریٹ کرتا تھا کہ ایوری ون نیو الولید کی جو ضیافت تھی اور الولید کی جو ظاہر ہے مہمان نوازی، دیٹس وائی صرف ان کو کہا جاتا تھا کہ ہی از دی اونلی ون، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے وین اٹ کمز ٹو خرچ کرنا دوسروں پہ مہمان نوازی کے حوالے سے، وین اٹ کمز ٹو دوسروں کو پروٹوکول دینا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اسپیشلی پلگرمز کو۔
لیکن اللہ رب العالمین نے ظاہر ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے حصے میں ہدایت نہیں رکھی، اور ظاہر ہے کہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو الولید نے ایسا کیا کیا کہ اس کے حصے میں ہدایت نہیں آئی؟ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ وہ باتیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ الولید واز سیکرٹلی امپریسڈ بائی اسلام۔ ہر ذی شعور انسان جو ایلوکوینٹ تھا، جو کچھ مورلز کو جانتا تھا، جو آپ کہہ لیں عقل والا تھا، اور کچھ اس میں آنیسٹی تھی، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید سنے اور امپریس نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ الولید نے کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا اور اعتراف کیا امپریس ہونے کا، اور اعتراف کیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ منہ پہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دس کین ناٹ بی دا ورڈ آف اے مین، یعنی ہی ایکنالج، کیونکہ وہ خود پوئٹ تھا، اس کی خود ایلوکوینسی بہت ہائی لیول کی۔ تو الولید اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائلاگز بھی کرتا تھا، اور ایٹ دی اینڈ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو بی وکٹوریس وین اٹ کیم ٹو ایلوکوینسی۔ قرآن سے زیادہ ایلوکوینٹ پھر کیا ہے آپ کو پتا ہے، تو وہ اس کی شکست ہوتی تھی الولید کی، اور بلکہ آرگومنٹس میں بھی ہار جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آرگیو کرتا تھا۔ تو سیکریٹلی وہ امپریس تو تھا۔ اب ابو جہل کو یہ پتا لگا کہ یہ بندہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ٹلٹ ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو جہل، اب دیکھیں کتنی خباثت کا کیا لیول تھا کہ اس کی پوری ایفرٹ ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح میں ہر بندے کو اسلام سے متنفر کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کر۔ اس نے ایک چال چلی، اس نے چال یہ چلی کہ الولید کی ایگو کو بوسٹ کی۔ ظاہر قریش کے لیڈرز جو ہیں ان کی ایگو تو تھی۔ اس نے ایک دن کہا الولید کو کہ سنیں تم اسلام قبول کرنے لگے ہو، تم محمد کے پاس جا رہے ہو تاکہ محمد تمہیں کچھ ویلتھ دے، اور تم ویلتھ سے امپریس ہو کے اس طرف جا رہے ہو۔ تو الولید ایک دم بھڑک اٹھا، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، میرے پاس تو خود بڑی ویلتھ ہے، میں بالکل بھی ویلتھ سے امپریس نہیں ہوں، نہ ہی میں ویلتھ کے لیے وہاں پہ جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا وہ ویلدی تھا بہت، تو اس کو تانا بھی وہ دیا جو اس کو ڈائریکٹ ہٹ کرے جا کے۔ تو ابو جہل نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ویسے ہی امپریس ہو گئے اس سے اور تم پہ اس کا جادو چل گیا ہے۔ تو پھر وہ مزید بھڑک اٹھا اور کہتا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں بالکل امپریس نہیں ہوں اور نہ میں اسلام کا سوچ رہا ہوں۔ تو پھر ابو جہل نے کہا اچھا تمہارے لوگ نا باتیں کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، اور خدا کی قسم ان کو چین نہیں آئے گا، ان کو سکون نہیں ملے گا جب تک کہ تم وہ نہ کہہ دو جو ہم سب کہتے ہیں۔ تو الولید نے کہا کیا کہوں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ تم کہو وہ کذاب ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ، جھوٹا ہے، ساحر اور کاہن ہے اور مجنون ہے۔ اللہ اکبر۔ ولید نے کہا یہ تو نہیں میں کہہ سکتا۔ کیا بات ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ الولید اس کو پتا تو تھا کہ اس نے خود کہا، اس نے کہا پہلی بات جھوٹا تو وہ ہے ہی نہیں، جھوٹے کو تو میں چہرے سے پہچان لیتا ہوں۔ اتنا ایکسپیرینس تھا اس بندے کا پبلک ڈیلنگ کا۔ اور پھر اس نے کہا کہ اس کو تو ہم بچپن سے جانتے ہیں، یہ تو صادق اور امین ہے، سبحان اللہ۔ دوسری بات ساحر اور کاہن، ہی سیڈ ساحر کی، کاہن کی ایک وائب ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وائب نہیں آتی، ایک حلیہ ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھیں نا، کوئی کبھی آپ کا اگر پالا پڑا ہو کسی ایسے شخص سے جو کلیم کرے جادوگر ہے یا عامل ہے، ایک وائب ہوتی ہے، نیگیٹو سی وائب ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے بندے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائب تھی، اللہ تو لوگ ان کے چہرے کو دیکھتے تھے and they used to fall in love with him، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہر وقت خوشبو آ رہی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو چہرہ چاند کی طرح جو ہے وہ چمکتا، وہ جو نور تھا چہرے پہ۔ تو اس نے کہا کہ ہاؤ کین ہی بی ساحر، ہاؤ کین ہی بی کاہن، جہاں تک بات ہے مجنون کی، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، اس سے زیادہ وائز انسان تو ہے کوئی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں، جنون میں کیسے ہو سکتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا پھر دیکھ لو تمہارے لوگ جو ہے وہ پھر تمہارے بارے میں باتیں تو کریں گے۔ بہرحال وہ سیٹلمنٹ پھر یہ ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر یہ جادو ہے، اٹ از پلین میجک۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات بھی بڑی سخت نازل کی اس کے بارے میں، اتنی سخت آیات میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ آپ سوچیں کہ خالد بن ولید جب وہ آیات کیا، اور آپ کو پتا ہے کہ صحابہ یہ آیات خالد بن ولید کے سامنے نہیں پڑھتے۔ سورہ قلم کی آیات ہیں، سورہ عبسہ کی آیات ہیں، سورہ مدثر کی آیات ہیں، تو خالد انہیں کہتے تھے پڑھو میرے سامنے، یعنی آئی وانٹ ٹو نو، آئی وانٹ ٹو بی بریو۔ تو صحابہ پھر نہیں پڑھتے تھے کہ نہیں آپ کا دل دکھے گا، یہ بڑی آزمائش تھی۔ صحابہ ایسے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال الولید کو اس لیے اتنی سخت آیات اس کے بارے میں نازل ہوئیں
کیونکہ وہ انسان تھا جس کو پتا تھا یہ حق ہے، اور ظاہر ہے باقی قریش کے لیڈرز کو بھی پتا تھا، لیکن ہی واز آن دا ورج آف ایکنالجنگ کہ اسلام از دا ٹروتھ، لیکن اس نے اپنی ایگو کو اپنے پر حاوی کیا اور ٹو ٹاپ ٹو اٹ اس نے جھوٹ بولا، اور اس نے جو ہے وہ اسٹل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساحر ہونے کا الزام لگا اور قرآن کو ایک جادوئی کلام کرا. تو یہ بات بہت اللہ رب العالمین کے غضب کے لیے کافی تھی ظاہر ہے. دیٹس وائی اللہ رب العالمین نے اس کو ایکسپوز کیا قرآن مجید کی آیات سے. وہ آیات میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ حیران ہو جائیں گے. سبحان اللہ، بہت سخت آیات ہیں اس کے بارے میں. تو سورہ مدثر کی آیات میں سامنے رکھتا ہوں، اور اس سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں. الولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ بولا تھا کہ تو جو کلام سناتا ہے وہ بہت ہی کمال کا کلام ہے اور وہ انسان کا کلام نہیں. یہ مجھے پتا ہے، لیکن جو لوگ تجھے فالو کرتے ہیں مجھے پسند نہیں. I don't like the people who follow you. یعنی اس کا تکبر تھا نا، اس کے پاس ویلتھ بہت تھی. ان کا کرائٹیریا یہ تھا قریش کا کہ اگر کوئی بندہ حق پہ ہے تو اس کو ویلدی لوگ فالو کرنے چاہیے. تو وہ کہتا تھا کہ یہ جو غلام، مسکین، غریب، غربا تمہیں فالو کرتے ہیں، I don't like them. تو یہ بھی اس کی ایک ایگو کی وجہ بنی. بہرحال یہ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذرنی ومن خلقت وحیدا لیو می ود the one I created alone. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی چھوڑ دیجئے مجھے اس کے جس کو میں نے پیدا کیا ہے alone. وجعلت له مالا ممدودا and to whom I granted extensive wealth. اور اس کو میں نے اتنی extensive wealth عطا کی. اب یہ آیات جب ولید تک پہنچی ہوں گی اور اس نے سنی ہوگی، اس کو چاہیے تھا ایکسیپٹ کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سٹل اس کا کانشیس جھنجھوڑ ہے کہ یہ ابھی بھی باز آ جائے. پھر وَبَنِينَ شُهُودًا and children present with him، اور ایسے بچے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہیں، چلتے پھرتے ہیں اس کے ساتھ. and he is proud about them. ایک جتھا لے کر چلتا تھا نا وہ بچوں کا، اپنے لڑکوں کا. وَمَحَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا and spread everything before him، یعنی easing his life. ہر چیز اس کے سامنے رکھ دی تاکہ وہ اپنی لائف میں، اس کی لائف میں آسانی پیدا کی اللہ نے. ثم یطمع ان ازیدا، then he desires that I should add more، اور پھر وہ یہ ڈیزائر کرتا ہے کہ میں اور دوں اسے. اللہ رب العالمین اسے یاد کرا رہا ہے. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، no indeed he has been toward our verses obstinate. نہیں، بے شک اس ظالم نے ہمارے آیات کے حوالے سے منہ پھیرا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. اور پھر اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، سأرحقہ صعودا، I will cover him with arduous torment، اور میں اسے سخت عذاب میں کروں گا. انہ فکر وقدر، indeed he thought and deliberated. اب یہ وہ سچویشن ہے، یہ ایگزیکٹ سچویشن ہے اس کی کہ جب اس نے یہ آیات سنی تو وہ تذبذب میں ادھر ادھر گھومنے لگا اور واک کرنے لگا تیزی تیزی سے اپنے کمرے میں. اللہ تعالیٰ ایگزیکٹ وہ سین کوٹ کر رہا ہے جو کسی کو نہیں پتا، بس الولید کو پتا. لیکن الولید پھر بھی ایمان نہیں لی. اس کی ہٹ درمی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایگزیکٹ سین کوٹ کر رہا ہے. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ so may he be destroyed for how he deliberated. یعنی وہ اب ڈیلیبریشن جب کر رہا تھا، سوچ رہا تھا اب میں کیا کروں، اور ظاہر ہے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ہاؤ ٹو ڈینائی آل دس. ثم قتل کیف قدر، اور پھر اللہ نے کہا then may he be destroyed for how he deliberated. ثم نظر then he considered again. ثم عبس وبصر then he frowned and scowled. اللہ، اس نے غرور میں فراؤن کیا، سکاول کیا. ثم ادبر واستکبر then he turned back and was arrogant. اور finally وہ اس نے منہ پھیر لیا اور تکبر کیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر. یہ وہ سچویشن ہے کہ جب وہ تدبر کر رہا تھا کہ میں کیا کہوں اور ڈیلیبریٹ کر رہا تھا، اور پھر ایروگنس میں آ کے اس نے آخرکار یہ جملہ کہہ دیا، دس از ناٹ بٹ میجک imitated from others. یہ بات ہو رہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کہوں، تو پھر اس نے ایروگنس میں کہہ دیا، اور اللہ ایگزیکٹ وہ سین کوٹ کر اور اس کی چال بتائی، اس کا تدبر کرنا بتایا. تو اس کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ قرآن مجید بے شک اللہ کا کلام ہے. ان ھذا الا قول البشر، دس از ناٹ بٹ دا ورڈ آف اے ہیومن بینگ. اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے. سو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سأصلیہ سقر، I will drive him into سقر. سقر یعنی کہ جہنم کا ایک نام ہے. وما ادراک ما سقر، and what can make you know what is سقر. لا تبقی ولا تذر،
it lets nothing remain and leave. Allahu Akbar. Allahumma inni a'udhu bika minan nar. Lawwahatul lil bashar, blackening the skins. कमर तोड़ अजाब है, अल्लाह अकबर। और जो चीज इसमें गिराई जाए वो टूट जाती है, और ये ऐसा अजाब है कि ब्लैकनिंग द स्किन्स। अलैहा तिस्अता अशर, ओवर इट आर 19। आगे आयाज हैं मजीद। तो ये बहुत अल वलीद के बारे में और उसकी पूरी अल्लाह ताला ने चाल डेलिब्रेशन जो है वो बताई है। इसके बाद मैं सूरह कलम आपके सामने रखूंगा, वो भी बहुत सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने सख्त वईद की अल वलीद को। और ये सूरह मुदस्सिर में तो जहन्नम की बशारत अल्लाह ने दी, लेकिन फिर भी वो इस्लाम नहीं ली। तो ये आयात जो हैं ये हैं वर्स 10 ऑनवर्ड सूरह कलम। वला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन एंड डू नॉट ओबे एवरी वर्थलेस हैबिचुअल स्वीरर। अब ये कुछ 9 औसाफ अल्लाह बता रहा है, 9 औसाफ। अब वो बारी बारी सुने वो क्या है, और ये जितने औसाफ हैं इनसे हमें बचना चाहिए, ये हमारे लिए तज़किया भी है। पहली सिफ्त हल्लाफिन महीन, वर्थलेस हैबिचुअल स्वीरर, गालियां देने वाला। हैबिचुअल गालियां देने वाला, गंदी गालियां देने वाला, जो हैबिचुअल है, बहुत ज्यादा गालियां देने वाला। स्वीरिंग करने वाला, जैसे आजकल लोग एफ वर्ड्स और स्वीरिंग बहुत करना लोगों को पसंद है। हम्माजिन मशाइम बिनमीम, स्कॉर्नर है, स्कॉर्न करता है, मजाक उड़ाता है, टॉन्ट करता है। गोइंग अबाउट विद मैलिशियस गॉसिप, गॉसिप करता है, वो भी मैलिशियस किस्म की, खतरनाक किस्म की, लड़ाइयां डलवाने वाली गॉसिप करता है। मन्नाइन लिल खैरी मुअतदिन असीम, मन्नाइन लिल खैर, रोकता है, अच्छाई से रोकता है लोगों को। कितनी बुरी सिफ्त है। मुअतदिन असीम, ट्रांसग्रेसर है बहुत बड़ा, जालिम है बहुत बड़ा। असीम, सिंफुल है। वो जालिम है, ये मैं आपको साबित करूंगा कि उसने डेथ के टाइम पे क्या वसीयतें की थी अपने बच्चों, क्योंकि डेथ के टाइम पे बड़े से बड़ा जालिम जो है उसका दिल नर्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का जुल्म उसने डेथ के टाइम पे भी किया। मुअतदिन असीम, ट्रांसग्रेसर है, सिंफुल है। हमें भी आयात सामने रख के कि कहीं हमें तो ये एट्रीब्यूट, पहले जो 8 है अल्लाह, उसमें स्कॉर्नर है, बैक बाइट करने वाला है, गॉसिप करने वाला है, सिंफुल है, ट्रांसग्रेसर है, उसमें जो है वो लड़ाइयाँ डलवाने वाला है, उसमें ताने देने वाला है, उसमें जो है वो फिर जाहिर है जालिम। मुख्तलिफ एट्रीब्यूट जो मैंने आपके सामने रखे, और गालियां देने वाला, हैबिचुअल स्वीर है। और कुछ लोगों को स्वीरिंग की आदत होती है, तो वी हैव टू लुक एट इट। तो ये आयाज जब खालिद बिन वलीद पढ़ते होंगे, मैं आपको सिर्फ ये आयाज इसलिए सुनाई है कि इमेजिन खालिद बिन वलीद जब ये आयाज पढ़ते होंगे रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल पे क्या बीत। आखिर बाप था। अब इसकी डेथ कैसे होती है अल वलीद की। अल वलीद जो है बहुत, चूंकि तकब्बुर था इसे और स्ट्रॉन्ग भी था बहुत, इसकी डेथ ऐसे होती है कि ये रैंडमली मक्का में वॉक कर रहा था, मक्का की स्ट्रीट्स में, तो एक स्पीयर बनाने वाला था, स्वॉर्ड्स और स्पीयर बनाने वाला ब्लैक स्मिथ। तो उन्होंने वो, जैसे ईंटें नहीं गाड़ी होती गार्डन में, आपने देखा होगा थोड़ी सी ईंट बाहर निकल रही होती है जमीन, इसी तरह स्पीयर का कुछ हिस्सा इस तरह से बाहर निकल रहा, उसका जो नेजे का आगे वाला नोकीला हिस्सा होता है। तो एक्सीडेंटली ही वाज वॉकिंग एंड ही स्टेप्ड ऑन दैट पार्ट ऑफ द स्पीयर, और उसके पाँव पे जख्म हो गया। अब देखें कि पाँव की इंजरी, उससे डेथ तो नहीं होती पाँव की इंजरी यूजुअली, लेकिन वो कोई ऐसी नर्व पे जाके लगा और ऐसा वो जख्म बना कि सारा इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैल गया, और एक बहुत ही पेनफुल अंदाज में उसकी डेथ हुई, और बहुत ही एक बेबसी के अंदाज में, यानी उसका इलाज भी नहीं था, वो इन्फेक्शन ऐसा फैला कि उसका इलाज भी ना हो, और वो स्लोली इन्फेक्शन उसमें। लेकिन डेथ के टाइम पे उसने 3 वसीयतें की अपने बच्चों को। तीनों वसीयतों में बदला था, रिवेंज लेना था। 2 मुझे याद है अभी, एक ये बनु सकीफ ने कुछ पैसे मार लिए थे गालिबन उसके, या पैसे देने थे, तो अपने बच्चों को खास वसीयत की कि तुमने उनके खिलाफ लड़ना है, पैसा निकाल, रिवेंज ले। एक वसीयत ये थी कि उसकी एक बेटी थी, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की एक बहन थी, उसको डिवोर्स किया था एक शख्स ने, आई गेस उसका नाम अब्दुल्ला समथिंग था। तो उसने वसीयत की कि किल हिम, बदला लो मेरी बेटी, और ऐसा ही हुआ। वन ऑफ हिज सन्स किल्ड हिम। आप सोचें कि जो बंदा डेथ के टाइम पे इस किस्म की वसीयतें कर रहा है बदला लेने की, तो फिर जाहिर है कि ये एक बदकिस्मती है, तकब्बुर है। अल्लाह ताला हमें इस किस्म की तकदीर से बचाए। और यहाँ पे दुआ भी पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी जहदल बलाई शक़ाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल अदाई, कि अल्लाह हम बुरी तकदीर से भी आपकी पनाह मांगे, व सूइल क़ज़ाई, बुरी तकदीर को। तो ये है अल वलीद और अल वलीद का कैरेक्टर। अब वापस आते हैं खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। अगेन खालिद बिन वलीद क्या एक दिन में खालिद बिन वलीद बन गया? बिल्कुल भी नहीं। खालिद बिन वलीद बचपन से फाइटर है,
خالد بن ولید سروائیوڈ چکن پاکس، اور اس دور میں چکن پاکس سے بچے نہیں بچتے. خالد بن ولید از دا سروائیور آف دیٹ ڈیزیز، اور اللہ رب العالمین کی یہ تقدیر تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کے سیف اللہ بنے، سوارڈ آف اللہ. خالد بن ولید بچپن سے اپنے والد کے ساتھ ڈفرینٹ ٹریڈ کاروانز میں جاتے تھے. والد کے فیوریٹ بھی تھے obviously، شروع سے انتہائی ذہین، انٹیلیجنٹ، انالیٹیکل ایبلٹی بلا کی. والد کو نظر آ گیا تھا یہ میرا بچہ اسپیشل ہے اور بہت شارپ ہے. والد ساتھ لے جاتے تھے خالد بن ولید. خالد بن ولید دوسرے بچے ٹریڈ کاروانز میں جا کے کھیلا کرتے تھے، ٹوائز کے ساتھ کھیلتے تھے. خالد بن ولید کا ایک ہی شوق، خالد بن ولید اس علاقے کے سٹوری ٹیلرز کے پاس جایا کر اور جا کر کہتے تھے کہ مجھے اپنی جنگوں کے بارے میں بتا، مجھے اپنے جنرلز کے بارے میں بتا. اور اس طرح خالد بن ولید گیدر کرتے تھے ڈیٹا اور سنا کرتے تھے ڈفرینٹ ملٹری جنرلز کی کہانیاں، ان کے قصے، ان کی گریٹنس کے قصے، ڈفرینٹ بیٹلز کے بارے میں پڑھا کرتے تھے. رومنس کے بیٹلز کے بارے میں بہت ظاہر ہے ان کو نالج تھا. تو یہ ایک دن میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اس کا بیٹا خالد بن ولید بنے تو یہ پوری گرومنگ ہے، بچپن کی گرومنگ، چند دنوں میں نہیں ہوتی. بچپن سے سٹوریاں پڑھی خالد بن ولید نے، سٹوریاں سنی ہیں. انٹرسٹ تھا ٹو ٹاپ ٹو اٹ، ٹریننگ تھی. کیا کیا وہ جیسے ہٹنگ دا جم، وہ کیا کیا ایکسرسائز کرتے ہوں گے بچپن سے، ہارس رائڈنگ، آرچری، پھر ریسلنگ. There is a lot of background to Khalid ibn Walid, to add to it analytical ability, to add to it knowledge of wars, military strategy. 10 سال کی عمر میں وارز کی اسٹریٹجیز پتہ تھی خالد بن ولید. اور to add to it اللہ نے جسامت بھی ایسی دی، ایکسٹریملی مسکولر، ایکسٹریملی ٹال، سبحان اللہ. اور وجاہت، چہرے پہ جو وجاہت تھی، سبحان اللہ. تو اس لیے خالد بن ولید he is absolutely unmatched, best in all skills, all rounder، ایوری تھنگ میں بیسٹ، سبحان اللہ. ڈیپلی انٹیلیجنٹ، پوئٹری کے ماہر، ہسٹری کے ماہر. تو اس لیے اگر آپ نے بچوں کو اس طرف لے جانا ہے، ہسٹری، پوئٹری، علامہ محمد اقبال کی پوئٹری کتنی ریلیونٹ ہے اسپیشلی جہاد کے حوالے سے. اسی طرح ڈفرینٹ اسکلز ریلیٹڈ ٹو وارفیئر پرہیپس، اور مے بی فزیکل ایکٹیویٹیز لائک آرچری، سوئمنگ، ہارس رائڈنگ. اور ٹو ایڈ ٹو اٹ خالد کی ہی سیرت اپنے بچے کو. اس لیے this didn't happen in days, it has a whole background، سبحان اللہ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس طرح انہوں نے اسلام قبول، بہت زبردست سٹوری ہے، ایمان افروز سٹوری ہے. پہلی بات یہ، خالد بن ولید ایک ظاہر ہے جسٹس کا ایلیمنٹ ان کے دل میں تھا اور ایک انٹلیکچوئل انسان تھے. اسی لیے ان کے بھائی الولید نے جب انہیں، ان کے بھائی کا نام بھی ولید تھا، ولید الولید نے جب لیٹر لکھا تھا خالد بن ولید کو، غزوہ احد کی غالباً بات ہے، غزوہ احد کے اینڈ پہ یا شروع میں، کیونکہ الولید جو تھا بھائی اس نے اسلام قبول کر لیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، and he is one of the great صحابہ، ولید رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے لیٹر لکھا تھا خالد کو کہ خالد میں بہت کنفیوزڈ ہوں، پرپلیکسڈ ہوں، حیران ہوں کہ تجھ جیسا بندہ اسلام سے کیسے دور ہے. تو تب بھی خالد بن ولید کو بڑا ہٹ کیا تھا ان الفاظ، بلکہ انہوں نے یہ بھی کوٹ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں فرماتے ہیں کہ خالد جیسا ذہین انسان زیادہ دیر تک اسلام سے دور نہیں رہ سکتا. اس چیز نے انکریج بھی بڑا کیا تھا خالد بن ولید کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرے بارے میں الفاظ کہیں، ایون آفٹر میں نے اتنا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، اس کا مطلب ہے کہ میرا ریٹرن ممکن ہے، میں ریٹرن کر سکتا ہوں. بہرحال خالد بن ولید جو ہے ان کے لیے سب سے حیران کن واقعہ سب سے پہلے تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد پرزنر آف وار لیے، اور ولید جو تھے خالد کے بھائی وہ ایز اے پرزنر آف وار آئے اور ان کو انتہائی اچھا ٹریٹ کیا گیا. انفیکٹ سارے پرزنرز آف وار کو بہت اچھا ٹریٹ کیا گیا، انکلوڈنگ سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت یہ بھی بڑا نام ہے اسلامی تاریخ میں، سہیل ابن عمر. اتنا امپریس تھے ولید کہ ولید نے رہا ہوتے اسلام قبول کر لیا. کیسے؟ خالد بن ولید اپنے بھائی کے رینسم دینے آیا، بہت ہیوی رینسم تھا کیونکہ وہ کافی امیر آدمی تھا خالد بن ولید کا باپ. 4000 درہم لے کر آئے آل دا وے فرام مکہ ٹو مدینہ، 6 دن کی جرنی ہے تقریباً. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رینسم دیا، اپنے بھائی کو چھڑوایا، اور بھائی کو چھڑوا کر رات کو جہاں سٹے کیا، وہ میقات ہے جہاں پہ اس وقت مدینہ میں جو میقات آتا ہے، وہاں پہ جا کر سٹے کیا. تو ولید نے کہا کہ خالد اب تو جا، تیرا اتنا ہی کام تھا، میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں، میں واپس جانے لگا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. خالد اتنا حیران ہوئے، کہتے او بے وقوف، تو نے مجھے اس لیے بلایا تھا، اسلام ہی قبول کرنا تھا، 4000 درہم ہمارے بچا لیتا،
اور کیوں تو قبول کر رہا ہے، ایسا کیا تو نے دیکھا؟ تو پھر اس نے جب بتایا کہ جو میں نے چیز دیکھ لی ہے نا، بس تو اس کا احساس بھی نہیں کر سکتا، اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. اور ظاہر ہے مسلمانوں کا خوش اخلاقی اور مسلمانوں کے اخلاقیات اور مورلز. تو اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے، خالد نے کہا کہ تو نے اتنا میرا ٹائم ضائع کروایا، میں آل دا وے فرام مکہ آیا جسٹ فار دس. تو ولید نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ خالد، میں اگر ایز اے کیپٹیو اسلام قبول کرتا تو شاید لوگ سوچتے اس نے پریشر میں کیا. میں ایز اے فری مین اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، ارادہ میں نے پہلے کا کر لیا تھا، ایز اے فری مین اسلام قبول. سبحان اللہ، کیا ایمان ہے! خالد کے لیے ایک شوق تھا، حیران کن بات تھی، لیکن کیا کرتے، روک نہیں سکتے. ولید واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اسلام کی وکٹری تھی. اور خالد کو ایک دھچکا لگا اور فرسٹ ٹائم ان کو ہٹ ہوا کہ یار بات تو ہے کچھ، رائٹ. اس کے بعد سیکنڈ ٹائم خالد کب امپریس ہوئے، خالد خود بتاتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو خالد بن ولید نے صلاۃ الخوف پڑھتے دیکھا غزوہ احد میں. صلاۃ الخوف ایک عجیب منظر ہوتا ہے، یعنی امام بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، سولجرز کے آگے نہیں کھڑا ہوتا نماز پڑھتے، سولجر نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے امام. امام موومنٹس کرتا ہے، سولجر سارے موومنٹس اس کے ساتھ نہیں کرتے، کچھ دیر بعد کرتے ہیں، یعنی اس لیے کہ تاکہ کچھ لوگ کھڑے رہیں، پہرا دیں. کچھ لوگ پہلے پڑھتے ہیں، باقی کے لوگ بعد میں پڑھتے ہیں. خالد بہت کین نگاہوں سے نوٹ کر رہے تھے صلاۃ الخوف، اوپر چڑھ کر دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو پڑھتے ہوئے. اور ہی واز ایکچولی لوکنگ فار اے مومنٹ کہ میں ان کو دوران نماز اٹیک کر، ان کی نماز ہوتی ہے مسلمانوں کی، تو میں ان کو دوران نماز اٹیک کر. خالد نے اس نیت کے ساتھ انہیں نوٹ کرنا شروع، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا، خالد ہکا بکا رہ گئے. اور خالد نے کہا میں نے سوچا یہ بندہ حق پہ ہی ہے، یہ بندہ جھوٹا نہیں. اللہ اکبر. یعنی جو لوگ اس عقیدت کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ حالت جنگ میں بھی اپنے اللہ کی عبادت کریں، اپنے خدا کی عبادت، وہ لوگ کس طرح جو ہے وہ جھوٹے ہو سکتے؟ یہ لوگ حق میں ہیں. اور دیکھیں، نوٹس وہ کچھ اور کرنے آئے تھے، لیکن نماز پڑھتے دیکھ کے ان کا دل پگھل گیا. تو کمال سائٹ ہے جو میں نے آج دیکھ لی، اتنی ڈیڈیکیشن، اتنی کمٹمنٹ. یہاں سے ہمیں اپنے آپ کو ویک اپ کال دینی. صحابہ لیتے جنگ میں بھی نماز، اور ہم ایسے ہی نماز چھوڑ بیٹھے ہوئے، احساس ہی نہیں ہوتا. اذان ہوئی، یہاں سے سنی، یہاں سے نکال دی، کوئی ہے ہی نہیں، محبت نہیں ہے اللہ سے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت بھی دیں، کانشیسنیس بھی دیں. بہرحال دیٹ واز امیزنگ سائٹ فار خالد. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے اگر کوئی ویسٹ میں رہتا ہے، انفیکٹ کومنٹ ضرور کیجیے گا نیچے اگر کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے. ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہوگا کہ آپ ایئرپورٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں یا کہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی نان مسلم آپ سے امپریس ہوا، گورا، اور اس کو صرف دیکھ کے کہ یار یہ کیا ہے اور عجیب چیز ہے، ڈیفینیٹلی وہ امپریس ہوا. کچھ ایسا شیئر کیجیے گا اگر کبھی آپ کے ساتھ ہوا. لیکن اس طرح کی بہت سٹوریز ہیں. فٹ بال ورلڈ کپ قطر، کتنے گورے امپریس ہوئے مسلمانوں کی نماز سے، اذان سے، رائٹ. سو یا تو خالد اس بات پہ امپریس. اس کے بعد وہ جو لیٹر لکھا ان کے بھائی نے کہ خالد میرے لیے بڑا پرپلیکسنگ ہے کہ آپ جیسا بندہ مسلمان کیوں نہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوٹ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ خالد جیسا ذہین آدمی زیادہ دیر اسلام سے دور. لیکن لاسٹ نیل ان دا کفن، ان دا سینس کہ جو آخری چیز تھی جس کے بعد انہوں نے ٹھان لیا، لاسٹ نیل ان دا کفن ود ریگارڈز ٹو ہز شرکی عقائد، وہ یہ تھا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے جو جاننے والے ہیں، اسپیشلی اکرمہ، صفوان اور ابو سفیان جو کلوز ہیں میرے، ان سے جا کر یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہونا. لیٹس سی کہ ان کا آگے سے کیا آرگومنٹ ہو. یہ بات ہے غزوہ مؤتہ سے پہلے کی، 7 ہجری سے پہلے کی، ٹھیک ہے. غزوہ مؤتہ 629 تقریباً 7 ہجری بنتا ہے. خالد جو ہے وہ سب سے پہلے اکرمہ کے پاس، اکرمہ کو کہا کہ اسلام کے بارے میں کیا سوچتے ہو، مسلمان ہونے کے بارے میں. اکرمہ نے کہا میرا دماغ خراب ہے، جس شخص نے میرے باپ کو قتل کیا ہے تم کہتے ہو میں اس پہ ایمان لے آؤں، مسلمان ہوں. خالد خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے، ایموشنل ہو رہا ہے ابھی. خالد جو ہے وہ پھر بعد میں صفوان کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، کہا وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ بیکمنگ اے مسلم. صفوان نے کہا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے اور اگر ایک شخص مسلمان نہیں ہے وہ میں ہوں. اللہ، اتنی ہٹ دن. اور ہم سب کو پتا ہے صفوان نے فتح مکہ کے بعد. خالد چپ کر گئے، ٹھیک ہے. اس پہ بھی اس وقت جذبات سوار ہیں. ابو سفیان کے پاس آئے اور ابو سفیان تک اکرمہ آ چکا تھا رضی اللہ عنہ، اور اکرمہ نے آ کر بتایا تھا خالد اسلام. انفیکٹ ابو سفیان خود آئے خالد کے پاس. ابو سفیان نے آ کر پوچھا کہ خالد میں نے سنا ہے تو اسلام کا. ابو سفیان کو تھا جھوٹ بول دے گا، ڈر جائے گا. خالد تو کسی سے نہیں ڈرتا. خالد نے کہا میں اسلام کا. ابو سفیان نے تلوار نکال لی اور خالد نے بھی نکال. یہاں تک کہ لڑائی ہونے لگی تھی تو اکرمہ نے انٹرفیئر کیا رسول اللہ کہ بھائی
ہمارے قبیلے کا بندہ ہے, لیٹ اس ہینڈل. ظاہر ہے وہ قبائلی ایک وہ ان پہ حاوی ہو گیا, قبائلی تعصب, پرائڈ. انہوں نے کہا میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم تلوار نکال لو میرے اس کے دوست کے خلاف, میں نے اس لیے بتایا تھا کہ تم ان سے آرگیو کرو کہ ریکنسیڈر. خالد کہتے ہیں جب یہ تینوں واقعات میں نے دیکھے تو میں نے کہا بس دس از اٹ, مجھے یہی چاہیے تھا, کیونکہ ان لوگوں نے کوئی دلیل نہیں دی اسلام کے خلاف, کوئی انٹلیکچوئل بات, کوئی اکیڈیمک بات نہیں کی, تینوں نے کوئی ایموشنل آرگومنٹ دیا یا ایک نے تو تلوار ہی نکالی. سبحان اللہ, میرے پہ حق واضح ہو گیا, اسلام ہی ٹروتھ, ختم. خالد کہتے ہیں میں نے اسی رات سوچا, بستر بوری بستر باندھا اور میں نکل گیا ہجرت کے, بائی فٹ آئی گیس یا ہارس پہ تھے. راستے میں کون ملتا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فوراً خوشخبریاں دیتا ہے, فوراً ریپلیس کرتا ہے. ابھی دو بیسٹ فرینڈز چھوٹے, کون؟ اکرمہ اور صفوان, دو بیسٹ فرینڈز جن کو ہم چڈی یار کہتے ہیں بچپن کے. دو بیسٹ فرینڈز ابھی چھوٹے, اسلام کی وجہ سے تعلق ٹوٹ گیا. راستے میں دو بیسٹ فرینڈز اور اللہ نے دے دی, ایک تو پہلے کے تھے. راستے میں کون ملا؟ عثمان بن طلحہ. عثمان بن طلحہ وہ گریٹ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلی تو بات, اللہ نے کیا ریوارڈ دیا ان کی فیملی کو, قیامت تک ان کی فیملی کے پاس کعبے کی چابی. اللہ کے نبی نے کانکویسٹ آف مکہ پہ عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں کعبے کی چابی دی, تمہاری فیملی, اس کو یہ آنر دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ ام سلمہ رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف, فیوچر وائف, پہلے وہ ابو سلمہ کی وائف تھی. وہ ہجرت کرنے جا رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. شروع کے دنوں کی بات ہے جب ہجرت نئی ہوئی تھی, تو وہ اپنے بچے کو لے کر جا رہی تھی اور اپنے خامد سے یونائٹ ہونے جا رہی تھی ابو سلمہ سے, کیونکہ ان کو جدا کر لیا گیا تھا پوری فیملی کو ایک دوسرے سے. راستے میں عثمان بن طلحہ ملتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ آپ ام سلمہ ہیں, آپ کہاں جا رہی ہیں, پہچان لیا؟ ام سلمہ نے کہا میں اپنے خامد کے پاس جا رہی ہوں اور اپنے نبی کے پاس جا رہی ہوں ہجرت کرنے. عثمان بن طلحہ نے کہا میں مرد ہی نہیں اگر میں آپ کو اکیلا جاؤں. اور عثمان بن طلحہ انہیں مدینے تک چھوڑ کر, حالانکہ مشرک تھے, مسلمان نہیں تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے زندگی میں عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف, ڈگنیٹی والا بندہ, ڈیسنٹ بندہ نہیں دیکھا, حیادار بندہ نہیں دیکھا. ایک نظر اس نے پورا سفر مجھے اٹھا کر, ایک نظر. انفیکٹ اس نے مجھے اپنا کیمل دیا بہت ڈگنیٹی کے ساتھ, اور کیمل کو وہ چلاتا تھا اور کیمل کو وہ روکتا تھا, خود دور جا کے مجھے آواز لگاتا تھا کہ بہن آپ نیچے آ جائیے, آرام فرما لیجیے, اور چپ کر کے آگے چلے آتا تھا تاکہ میں کمفرٹیبل ہو کے آرام کر سکوں, اور وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ. کیا مطلب دیکھیں نا, کچھ لوگوں میں نیچرل کوالٹیز ہوتی, فطرت پہ ہوتے ہیں آلریڈی. کچھ لوگ, ابو بکر صدیق بھی تھے اسلام لانے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی عمل ضائع نہیں کرتا, کوئی نیکی کسی کی ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ایک ایک چیز نوٹ کرتا ہے اللہ رب العالمین, اور اللہ رب العالمین الشکور ہے, موسٹ اپریشیٹو. تو اللہ رب العالمین نے اتنا اپریشیٹ کیا ان کے عمل کو کہ دیکھیں کس طرح سے ان کو ریٹرن کیا کہ کعبے کی چابی اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ میں. بہرحال عثمان بن طلحہ ملے. عثمان بن طلحہ نے کہا کہ خالد لگتا ہے آپ بھی اسی معاملے کے لیے جا رہے ہیں. تو خالد نے تھوڑا سا اور آگے گئے, کون ملا؟ اللہ اکبر, عمر بن العاص, the great politician, one of the greatest politician of Islamic history, most eloquent and diplomatic person. عمر بن العاص وہ صحابی ہیں جن کو نجاشی کے دربار کی طرف بھیجا تھا قریش نے کہ نیگوشیٹ کر کے اپنے سکلز کا استعمال کر کے جعفر اور اس کے ساتھیوں کو واپس لے کر آؤ. ہجرت حبشہ جب ہوئی تھی, اور جعفر صلی اللہ عنہ نے ڈیفیٹ کیا تھا عمر بن العاص کو ڈیبیٹ میں تھرو سورہ مریم. سبحان اللہ, قرآن کی ایلوکوینسی کے سامنے تو کوئی نہیں ٹک سکتا. نجاشی رونے لگ گیا اپنے پورا واقعہ. عمر بن العاص صلی اللہ عنہ راستے میں وہ ملے, اور سیم ڈائلاگ کہ لگتا ہے تم بھی اسی لیے جا رہے ہو. تو خالد نے کہا ایسا ہی ہے. تینوں پہنچے مدینہ میں اسلام کے, اور کیا خوشی کا موقع تھا وہ ہمارے نبی کے لیے. اسلام قبول کرتے ہی خالد نے کہا کہ خالد وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا کہ مصعب بن عمیر شہید ہوئے, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد بن ولید کی اسٹریٹجیز کی, آرچرز کو نقصان پہنچا, آرچر شہید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے خالد بن ولید مارنے کے لیے. وہ شخص آتا ہے صحابہ کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اسے دیکھتے ہیں اور تمام صحابہ اسے معاف کر دیتے. دس از اسلام. اللہ, دس از دا کیریکٹر اینڈ مورل کیریکٹر دیٹ اسلام بلڈس, اور یہ وہ موریلٹی ہے. بہرحال خالد بن ولید اسلام قبول کرتے ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ سینڈ می ٹو بیٹ, چلے مجھے فیلڈ میں ڈالیں فوراً, میں نے نہیں ریسٹ کرنا. اللہ اکبر, کیونکہ ظاہر ہے ہی واز بریڈ فار دس پرپز, ون اینڈ اونلی پرپز, وار. خالد بن ولید کی قسمت کے غزوہ متا, اس کے لیے سولجر جا رہے تھے بائزنٹائن امپائر کے خلاف ہے, متا کی وار 7 ہجری. اللہ کے نبی نے فوراً
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر خالد کو کہا کہ چاہیں آپ کی ڈیوٹی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غزوہ مؤتہ پہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کس طرح سے لیڈر بنے، مسلم آرمی کے کمانڈر بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 3 انسٹرکشن، اپنا لیڈر تم بنا لو۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر جس کو بنایا تھا ہی از زید بن الحارثہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید فوت ہو جائیں تو جعفر کو بنا لینا کمانڈر ان چیف، جعفر شہید ہو جائیں تو آپ عبداللہ بن جہش تھے غالباً، ان کو آپ کمانڈر ان چیف، اور اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو جس کا آپ کو دل کرے، جس پہ آپ ایگری ہو جائیں اس کو، اللہ کا کرنا تینوں شہید ہو۔ اس کے بعد ادھر ادھر لوگوں نے دیکھا اور سب کی نظر متفقن علیہ خالد بن ولید کی، اور خالد گھبرا گئے کہ یہ میری طرف کیوں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور سب نے کہا کہ خالد یہ لیں جھنڈا، لیڈرز۔ خالد کا نو میں نیو مسلم ہوں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ، مجھ سے زیادہ ملٹری میں بھی بہت آگے ہیں، ایکسپیرینس میں بھی، اور مسلمان مجھ سے پہلے۔ سب نے پریشر ڈالا، نہیں 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 خالد آپ بس پکڑیں جھنڈا پکڑیں، لیڈرز، اور خالد صلی اللہ عنہ کو لیڈ کر ان کی انسسٹنس پہ، اور کیا مار لگائی، کیا چوٹ لگائی غزوہ مؤتہ میں، سبحان اللہ۔ خالد بن ولید نے بائزنٹائنز کو، اینڈ دس واز دا فرسٹ ویک اپ کال فار بائزنٹائن کہ مسلمز ایک فورس ہے۔ خالد بن ولید ریٹرن، سبحان اللہ۔ اور خالد بن ولید کا پھر چرچا مسلمانوں میں پہلے تو تھا ہی، لیکن اس کے بعد جو ہوا سبحان اللہ۔ ایک اور بات میں بتا دوں کہ خالد بن ولید انہوں نے ایک ڈریم بھی دیکھا تھا اسلام لانے سے پہلے، کہ وہ ایک ڈرائی بیرن لینڈ میں ہیں اور دور دور تک کوئی گرینری نہیں ہے اور بنجر زمین ہے، اور ایک دم وہ ایک پورشن میں انٹر ہوتے ہیں جو بہت کشادہ اور بہت اسپیشیس گرین گارڈن ہے، خوبصورت گرین گارڈن اور ٹھنڈی ہوا ہونے آتی۔ تو یہ ڈریم انہوں نے ابو بکر صدیق سے شیئر کیا تھا سرپرائزنگلی۔ ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خالد کہ یہ تمہارے لیے بشارت ہے کہ تم اسلام کو، تم شرک سے نکل کے اسلام تک آؤ گے، کیونکہ وہ بیرن لینڈ شرک ہے، یہ اس کی بہرحال۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کیریئر شروع ہوا، ظاہر ہے پورا ملٹری کیریئر شروع ہوا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں خالد بن ولید واز دا کمانڈر ان چیف آف لٹرلی ایوری تھنگ، ایوری کانکویسٹ۔ اور خالد بن ولید نے ردا وارز سے سٹارٹ کیا، اپوسٹسی وارز، اور خالد بن ولید جو ہیں ظاہر ہے ان کے بارے میں کچھ صحابہ کی شکایات تھیں کہ وہ ذرا رف ہیں، سونے نہیں دیتے سولجرز کو، ریش ہیں، ریش ڈیسیژنز لیتے ہیں، اور ظاہر ہے حضرت عمر کو ایک اعتراض یہ بھی تھا، خالد بن ولید جو ہے وہ شادیاں بھی کرتے تھے بہت زیادہ، ظاہر ہے جو لونڈی والا کانسیپٹ ہے اس حوالے سے، تو یہ کچھ اعتراضات تھے صحابہ کو، اور کچھ صحابہ نے شکایت بھی کی خالد بن ولید کی ایک کانکویسٹ میں، اور کچھ صحابہ نے شکایت بھی کی خالد بن ولید کی ایک کانکویسٹ میں۔ ایک صحابی باقاعدہ شکایت لے کر آیا ابو بکر صدیق کے پاس کہ خالد بن ولید نے بہت ریش ڈیسیژن لیتے ہوئے، آئی تھنک مالک بن نویرہ تھا وہ چیف جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اپوسٹیٹ ہو چکا تھا، تو خالد بن ولید نے اس کو قتل کر دیا تھا اور اس کے قبیلے پہ بھی اٹیک کر دیا تھا، کیونکہ رول تھا نا مسلمانوں کا، اذان دیتے تھے، اگر آگے سے اذان کی کا جواب آ جاتا تھا اٹیک نہیں کرتے تھے، یہ ایک رول تھا اور دشمن کو یہ رول پتا تھا۔ تو خالد بن ولید نے سنا اور ان کو اذان کی آواز نہیں آئی تو انہوں نے کہا اٹیک کر، تو صحابہ کا موقف تھا کہ نہیں ہم نے آواز سنی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا خاص طور، تو خالد نے کہا تھا کہ نہیں ہم نے آواز نہیں سنی، تو صحابہ تھوڑا سا ڈس ایگری کر رہے تھے کہ ہم نے ایک دو نے آواز سنی، آپ ذرا رک جائیں۔ اس کے بعد جو وہ چیف تھا جس کا نام غالباً مالک تھا، اس کے حوالے سے بھی پھر جو ہے وہ خالد بن ولید کے حوالے سے ریزرویشن تھی صحابہ کو کہ آپ اس کو نہ ماریں، اس کا فیصلہ ابو بکر صدیق سے کرا لیں، ذرا فتویٰ لے لیں۔ تو خالد بن ولید نے مالک کو بھی، غالباً جس کا نام مالک تھا وہ جو چیف تھا، صحابہ کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں ابھی ثابت کرتا ہوں کہ یہ بندہ کافر ہے، اور اس طرح سے ثابت کیا کہ اس سے جا کر پوچھا کہ تم زکوٰۃ دو گے، جب اس کو کیپچر کر لیا تھا ڈیفیٹ کے بعد، اس کے قبیلے کو شکست دے دی تھی، تو اس نے کہا کہ باقی کے کام میں کروں گا لیکن زکوٰۃ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ میں۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ کیا مطلب، تمہیں نہیں پتا کہ زکوٰۃ دینا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ ہاں تمہارا صاحب یہ کہتا تھا تمہارا صاحب۔ تو خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہمارا صاحب، وہ تمہارے صاحب نہیں تھے؟ تو پھر وہ خاموش کر، تو پھر غصے میں خالد ولید نے کہا کہ اور تمہیں کیا دلیل چاہیے صحابہ کو، اور کہا اس کی گردن اڑا دو۔ تو صحابہ تھوڑے سے ظاہر ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین تھا، تو وہ شکایت لے کر صحابہ میں سے ایک صحابی آئے، اور ابو بکر صدیق کی اب لیڈرشپ دیکھی، حضرت عمر بھی ساتھ بیٹھے ہیں، وہ انٹر ہوئے، اور انٹر ہوتے ہی کہا کہ خالد جو ہے وہ بہت ریش ڈیسیژنز لے رہے ہیں، تو آپ ذرا ان کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے سے اٹھے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا اور کہا کہ who allowed you to، یعنی in short how dare you come، how can you leave your امیر، تمہارا امیر خالد ہے،
گو بیک اینڈ فالو یور امیر. اللہ ڈانٹ دیا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ جب وہ چلے گئے صحابی بہت حیران ہو, کہا کہ یا ابو بکر کیا آپ زیادہ ہارش نہیں تھے اس کے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر خدا کی قسم تمہارا بیٹا بھی آتا ہے میں اس کے ساتھ اتنا ہی ہارش ہوں, کیونکہ لیڈر کے خلاف شے نہیں دینی چاہیے. اس وقت ان کا امیر جو ہے وہ خالد ہے, ان کو چاہیے وار میں امیر کی اطاعت کریں اور پھوٹ نہ ڈالیں. آپ شیطان پھوٹ ڈلواتا ہے نا. ظاہر صحابہ کی نیت نہیں تھی, صحابہ تو چاہتے تھے اصلاح ہو, لیکن ابو بکر صدیق کا جو وزڈم تھا وہ نیکسٹ لیول تھا کہ نہیں اس سے پھوٹ ڈلے گی. خالد کا وہ سٹیچر اور وہ اورا برقرار رہنا چاہیے کہ یہ امیر ہے آرمی کا, اور اسی کی بات سن. بہرحال حضرت عمر کی کچھ ریزرویشن سٹل تھی, انہوں نے کہا کہ آپ لیکن سوچئے گا خالد کی کچھ حرکتوں کے بعد. حضرت عمر کا اپنا ایک اوپینین. ابو بکر صدیق نے ہمیشہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ سے بہت اچھے انداز سے آرگیو کیا, اور دونوں کے بڑے خوبصورت آرگومنٹس ہوتے تھے کہ دونوں ہی سنسیئر تھے اور ظاہر ہے ٹاپ کے صحابہ ہیں. اور ایٹ دی اینڈ ابو بکر صدیق نے پھر جب یہ خوبصورت الفاظ کہے کہ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان موجود, جب تک وہ موجود تھے وہی سے فیصلہ ہو جاتا تھا, اب ہماری جتنی سمجھ ہے قرآن و حدیث ہم نے رکھتے ہیں اس کے مطابق. اللہ اکبر. اور حضرت عمر خاموش ہو, ظاہر ہے امیر کی اطاعت. اس کے بعد خیر حضرت عمر خود آئے تو انہوں نے خالد بن ولید کو جو ہے وہ ان کی جگہ ابو عبیدہ بن جرہ کو ریپلیس, ابو عبیدہ بن جرہ کو لیا. خالد بن ولید کے حوالے سے بہت سی بیٹلز ہیں, لیکن 3 مخصوص بیٹلز کا ذکر کروں گا. بیٹل آف چینز, پرشینز کے خلاف ابو بکر صدیق صلی اللہ عنہ کے دور میں بہت ہی خون ریز جنگ, ہاتھی تھے ان کے پاس, اور پرشینز بہت آپ کہہ لیں ماہر تھے جنگ کے حوالے سے اور اسٹریٹجیز کے حوالے سے. اور پرشینز سیسنڈ امپائر, سیسنڈ امپائر کوئی عام امپائر نہیں ہے, یہ وہ امپائر ہے جس نے بائزنٹائنز کو کئی بار شکست دی. وہ لوگ آپس میں بڑی بڑی چینز پہنتے تھے, آپس میں ظاہر ہے ان کی جو لیگز تھیں وہ چینز کے ساتھ اٹیچ ہوتی تھی, جس طرح آپ نے مجرموں کو نہیں دیکھا اکثر وہ چینز کے ساتھ ان کی ٹانگیں اٹیچ ہوتی ہیں سب کی. اس کی وجہ یہ تھی ایک تو دشمن پر ہیبت پڑے وہ چینز کو دیکھ کے, دوسرا یہ کہ وہ آپس میں تتر بتر نہ ہو جائیں اور اکٹھے رہیں اور ایز اے فلاک جو ہے وہ فائٹ کریں. دیٹس وائی وہ چینز میں آپس میں بندے ہوتے تھے, اسی لیے اس کا نام بیٹل آف چینز ہے. ہرمز بہت مشہور نام ہے, جو ہے وہ ان کا لیڈر تھا ہرمزد, یہ ان کا کمانڈر ان چیف تھا اور بہت مشہور یہ کیریکٹر ہے, اور انتہائی متکبر تھا کہ یہ ننگے تڑنگے عربی آگے ہم سے لڑنے, نہ ان میں کوئی ٹیلنٹ ہے. اس کو بڑا غرور تھا اپنی آرمی میں. خالد بن ولید نے کیا اسٹریٹجی لگائی کہ اسے پتہ ہی نہیں لگنے دیا اٹیک کہاں سے ہوگا, اور خالد بن ولید کی اصل میں جو آرمی ہے وہ ہے کہاں. 100 لوگ ادھر سے آتے تھے, پھر پیچھے سے اٹیک ہوتا تھا, پھر سامنے سے اٹیک ہوتا, اور ان کو کھپایا گیا, تھکایا گیا, ان کو دوڑایا گیا. وہ کبھی اس طرف جائیں کبھی اس طرف جائیں, وہ چل چل کے دوڑ دوڑ کے تھک گئے. جب وہ بالکل تھک گئے تو خالد نے سرپرائز اٹیک کیا رضی اللہ تعالیٰ, اور اب ہرمزد کے لیے ایک ویک اپ کال تھی, اور وہ ایک دم ڈر گیا اور اس نے کہا کہ نہیں بات کچھ اور ہے, یہ جو میں سمجھ رہا تھا وہ نہیں ہے, سیریس لینا چاہیے اس آرمی کے نا, یہ کوئی سیریس ٹیم ہے, میں ایسے اس کو نان سیریس لے. اور پھر سبحان اللہ خالد بن ولید نے کس طرح سے قتل کیا اس کو, ہرمزد کو بیچ میں جا کے مارا, اور بیٹل آف چینز میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. ایک بہت ہی ایموشنل واقعہ کہ کیسل آف ہیرا جب فتح ہوا, کیسل آف ہیرا جو ہے یہ پرشینز کا مین پیلس تھا, غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بات. تو کیسل آف ہیرا کے سامنے جب کھڑے ہوئے خالد بن ولید, یا میرے خیال حضرت ابو بکر صدیق کے دور کا, تو جب کیسل آف ہیرا کے سامنے کھڑے ہوئے تو ایک دم آنسو نکل آئے, رونے لگے. تو صحابہ نے یہ تو خوشی کا موقع ہے, آپ کو خوش ہونا چاہیے, ہم نے تو ان کا مین سینٹر جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا. خالد نے کہا مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میں مشرک تھا, شروع کے دن تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے سب کو کہہ رہے تھے میری بات سن, کیا نہ میں تمہیں وہ کلمہ بتاؤں جو تم کہو تو تم فارس اور شام کے بادشاہ بن. تو جب انہوں نے بتایا لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ, تو کہتے میں کہکا لگانے والا, ہنسنے والوں میں. مجھے کیا پتا تھا کہ میرا رب سب سے پہلے مجھے ہی کیسل آف ہیرا میری آنکھ. سو کیا ایمان تھا صحابہ کا, کیسے کیسے واقعات صحابہ نے, اسی لیے تو ان کا ایمان بہت ہائی تھا اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے. دوسری جو بیٹل ہے بیٹل آف ریورز, اس کو آپ سرچ کیجیے گا, یہ بھی پرشینز کے خلاف تھی, اور یہ بھی سرپرائز اٹیک تھا. اور اسی کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے کہا نا کہ دشت و دشت صحرا بنا چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے. تو یہ میرا خیال اسی سے انسپائرڈ ہے بیٹل آف ریور, کہ خالد بن ولید نے تو ریور میں گھوڑے دوڑا اور ان کے شپس کو اٹیک کیا تھا پرشیا, اور یہ
ایک بیک اپ آ رہا تھا ان کے لیے، جو پہلی آرمی ڈیفیٹ ہوئی تھی، اور یہ بڑا ہیوج بیک اپ تھا۔ اس سے پہلے کہ مزید بیک اپ آتا، خالد نے اس آرمی کو ڈسٹروائے عنہ کمپلیٹلی سرپرائز اٹیک تھا، اور مسلمان اسی لیے جو ہے نا انہیں ریسٹ نہیں کرنے دیتے خالد بن ولید کے، بس اٹیک پہ اٹیک۔ اور ان کا بڑا فیمس کوٹ ہے نا غزوہ یرموک سے پہلے کے، بیٹل آف یرموک سے پہلے کے، پیشنس آف اے کیٹ، لیپ آف اے لائن۔ یہ ان کی اسٹریٹجی، صبر کرو صبر کرو، دیکھو نوٹ کرو، اس کے بعد اٹیک کرو، لیکن یہ کہ چلاتے رہتے تھے۔ تیسری جو زبردست بیٹل کوٹ کروں گا، دیٹ از بیٹل آف بوسرا اینڈ بیٹل آف یرموک۔ خالد بن ولید لیڈ این آرمی آف 4000 اگینسٹ 12,000 ان بیٹل آف بوسرا۔ بائزنٹائنز کے خلاف یہ حملہ تھا، اور ہیرکولیس جو ہے اس وقت وہ ظاہر ہے ان کا کنگ تھا۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ کہ بیٹل آف بوسرا میں خالد بن ولید خود ہی پہنچ جاتے تھے دشمن کے خیموں تک پیٹرولنگ کرنے کے لیے، رات کو جب سب سو رہے ہوتے، دیکھنے کے لیے کہ دشمن کتنے آرمی ہے ان کی، کتنے نمبرز ہیں، کتنے کیولری ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے صبح، اور انہوں نے کہا خالد آپ کم از کم کچھ سولجر ساتھ لے جائے کر، اگر آپ کو کچھ ہو گیا ہم کیا کریں گے؟ تو خالد بن ولید نے کہا کہ تم نے حدیث نہیں سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ زندہ اور مردہ۔ میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گیا ہوں، یہ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ مرے ہوئے ہیں، تو یہ مردہ لوگ میرا کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ خالد بن ولید کا توکل تھا، یعنی کیا ایمانی لیول تھا، سبحان اللہ، اور بہادر تو وہ تھے ہی۔ تو خالد بن ولید صلی اللہ عنہ خود ہی سے جا کر سب پیٹرولنگ کراتے تھے اور رات سوتے نہیں تھے، اور خالد بن ولید نے 4000 ورسز 12,000 بہت وائٹ واش شکست بیٹل آف بوسرا میں بائزنٹائنز کی، اور اس کے بعد بیٹل آف یرموک۔ بیٹل آف یرموک میں ایک واقعہ ہے کہ رومن جو جنرل تھا، انتہائی جو متکبر جنرل تھا، اس نے ڈی مورلائز کرنے کے لیے مسلمانوں کو کچھ الفاظ کہے، اور اس میں اسٹرینتھ آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ تقریباً جو ہے وہ 24,000 سے 40,000 کی جو ہے نا وہ اسٹرینتھ آتی ہے، اور جو رومنس کی اسٹرینتھ آتی ہے وہ 1,40,000 جو ہے وہ پلس ہے، تو یہ بھی ہیوج گیپ ہے۔ بہرحال اس میں جو تھیوڈور غالباً یہ تھا ان کا متکبر جنرل، اس نے ڈی مورلائز کرنے کے لیے مسلمانوں کو کہا، خالد جب سامنے آئے، کہ تم بھوکے ننگے پیاسے عربی پہلے بھی آتے تھے، آتے رہتے ہو، تجارت کے لیے آتے تھے۔ عربی آپ کو پتہ ہے نا بڑی انفیریورٹی کمپلیکس تھا انہیں رومنس کے حوالے سے، بڑا ڈر ڈر کے آتے تھے ان کے علاقے میں سیریا میں تجارت کرنے، تو وہ مذاق اڑاتے تھے عربیوں کا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے، تم لوگوں کو کھانا اور پانی چاہیے، اس لیے تم آئے ہو، تو میں تمہارے ایک ایک سولجر کو ایک روٹی دوں گا، ایک درہم دوں گا، اور میں ایک تھوپ دوں گا اور ایک کپڑا دوں گا، اور تمہیں خالد تم چونکہ کمانڈر ہو تو تمہیں میں 100 درہم دے دوں گا اور یہ اسی طرح چیزیں کچھ دے دوں گا، تو میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اور میں تم لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور نہ ہم اس قابل سمجھتے تم لوگوں کو کہ ہم اپنے ویپنز کو ضائع کریں تمہاری۔ یعنی انتہائی انسلٹنگ اس نے جو ہے وہ کومنٹس کہے خالد بن ولید۔ خالد بن ولید صلی اللہ عنہ نے کہا کہ نہ تو ہم کھانے کے بھوکے، ہم صرف ایک چیز کے پیاسے ہیں، اور وہ ہے رومن بلڈ، اور میں نے سنا ہے کہ رومن بلڈ اللہ اکبر اور جب اس نے یہ الفاظ سنے تو وہ ایک دم اس کو شوق لگا ہوگا کہ یہ بات کچھ اور ہے، یہ بندہ ہی کوئی اور ہے، ٹھیک ہے، اس وقت جو میرے سامنے کھڑا۔ تو خالد بن ولید کے الفاظ جو ہے وہ بہت بڑی ایک مینٹل شکست تھی اس کے لیے، اور تاریخ گواہ خالد نے اس کو بھی بیچ میں جا کر اور ڈرتے نہیں تھے خالد بن ولید، جمپ مارتے ہوئے آگے جاتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا تھا، لیکن خالد بن ولید کیئر ہی نہیں کرتے، نہ کسی تیر کی کیئر، نہ کسی سپیئر کی کیئر، ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی گول تھا کہ بیچ میں جا کے میں نے جو ہے مارنا ہے کمانڈر۔ So this is Khalid bin Walid, the great general, military commander, the great صحابی۔ میں اتنے عرصے سے ان امپلائڈ ہوں، ایک بابا جی کے پاس گیا، انہوں نے وظیفہ بتایا، وظیفہ بھی میں نے کیا، لاکھ بار میں نے اللہ کا یہ نام بھی پڑھا، دعا بھی کی، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، جاب ہی نہیں لگی۔ تباہی ہے عبد الدرہم کے لیے اور عبد الدینار کے لیے۔ کون؟ جو پیسے کا بندہ ہے۔ عبد الدرہم پیسے کا غلام ہے، پیسے کا پجاری ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ رزق کی ٹینشن نہیں لینی، محنت کرنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی گھر بیٹھ جانا ہے، سسٹیننس کی وری کو کیری نہیں کرنا، سر پہ سوار نہیں کر لینا، عبد الدرہم عبد الدینار نہیں بن جانا، عبداللہ بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ چڑیوں کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے رزق دیتا ہے۔ نان مسلمز اللہ سے تو نہیں مانگ رہے، اللہ دے رہا ہے۔ اللہ نے تو بل گیٹس کا بھی رزق لکھا ہوا ہے، اللہ نے تمام لوگ کا رزق لکھا ہوا ہے، تو رزق آ کر رہے گا، اسی لیے توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھیے۔
اور فیوچر کے بارے میں زیادہ مت سوچئے کہ کیا ہو جائے گا، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، میرا کیا بنے گا، میرا کیریئر کیا ہے۔ کیریئر اللہ بناتا ہے، اسکوپ اللہ بناتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے، اگر وہ یہ سوچنے لگ جاتے میرا کیا بنے گا، تو انہوں نے بادشاہ بننا تھا ایجپٹ کا۔ سو یو نیور نو حالات کیسے چینج ہوتے ہیں۔ توکل اللہ پہ کرنا ہے بڑا مشکل کام، اسی لیے تو اس کا ثواب ہے، اسی لیے تو اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے، کیونکہ مشکل کام ہے، ہر بندہ نہیں کرتا۔ زیادہ تر لوگ پینک ہوتے ہیں، اسپیشلی رزق کی جب بات آتی ہے۔ اگلی چیز ریڈی ہوگی آپ کے لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں گے، اور اگر نہیں بھی ریڈی، اگر آپ کچھ دیر کے لیے انامپلائڈ بھی ہیں، کچھ دیر کے لیے نہیں وہ چیز آپ کو مل رہی، سو وٹ، اللہ تعالیٰ تو آپ کی لائف میں ہے نا۔ جیسے کچھ لوگ، میرے پاس ایک ینگسٹر ہے، انہوں نے کہا کہ میں نماز پہلے پڑھتا تھا، دعا کرتا تھا، اب میں نے چھوڑ دی، نماز بھی چھوڑ دی، دعا کرنی بھی چھوڑ دی، میں اتنے عرصے سے انامپلائڈ ہوں۔ میں ایک بابا جی کے پاس گیا، انہوں نے وظیفہ بتایا، وظیفہ بھی میں نے کیا، پتہ نہیں لاکھ بار میں نے اللہ کا یہ نام بھی پڑھا، دعا بھی کی، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، جاب ہی نہیں لگی۔ تو میں نے کہا کہ پھر وہ جو غریب آدمی ہے جس کے پاس نہ گھر ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، اس کو تو ویسے ہی ایتھیسٹ ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ کرائیٹیریا ہے کہ میری جاب لگے گی تبھی میں اللہ کی ورشپ کروں گا، تو غریب آدمی تو پکا ایتھیسٹ ہے، کیونکہ نہ اس کے پاس پیسے ہیں، اس بیچارے کے پاس تو 2-3 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا نصیب۔ تو دیکھیے یہ چیز کو کرائیٹیریا نہ بنائے۔ اللہ از ناٹ جینی ان دا لیمپ، نعوذ باللہ۔ الاڈین والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ چراغ کو رگڑا، جینی نکلا اور اس نے کہا حکم میرے آقا، اور آپ نے اسے کہا یہ دے دو، اور وہ فوراً آپ کے سامنے۔ تو اللہ از ناٹ جینی ان دا لیمپ، رادر اللہ از یور لارڈ، اللہ ہمارا رب ہے۔ بجائے کہ یہ سوچنے کے کہ میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ہماری سوچ الٹ ہے کہ اللہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے، اور یہی ہمارا ڈاؤن فال ہے، یہی ہماری امت کا ڈاؤن فال۔ صحابہ کی سوچ تھی what can I do for Allah؟